बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 8 फरवरी का खौफ हुकूमत के सर पर चढ़ के बोल रहा है और ये अब नज़र आ रहा है। देखें, गुज़िश्ता साल इन्होंने जो कुछ भी किया, पहले तो इन्होंने इश्तिहारात लगा दिया। ज़रा ये देखें आप, ये जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया था, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए एक ही ब्रांड था और इन्हें लगता था कि ये नवाज शरीफ को बेचेंगे और इन्हें पाकिस्तान में वोट मिल जाएंगे। जब नवाज शरीफ को ये महात्मा बनाकर पाकिस्तान लेकर गए थे बरतानिया से, तो ऐसा शो किया था कि हेलीकॉप्टर को सल्यूट हो रहे हैं, नीचे खड़ी कुछ औरतें रो रही हैं। इन्होंने कुछ मनाजर बनाए थे, मियाँ साहब ने आगे कबूतर उड़ा दिए, एयरपोर्ट के ऊपर भी उनका जो है बायोमेट्रिक करवा लिया गया। ये वही बायोमेट्रिक है जिसके चक्कर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। 9 मई पे इमरान खान साहब जब हाई कोर्ट में मौजूद थे, तो वहाँ जिस तरीके से उनके गिरबान में हाथ डाला गया, जैसे तोड़ फोड़ की गई और गैर कानूनी तौर पर उनको अगवा किया गया, वही बायोमेट्रिक जब नवाज शरीफ का करना था तो एयरपोर्ट के ऊपर मशीन ले जाई गई और सामान ले जाया गया, अमला वहाँ पे पहुंचा। बहरहाल नवाज शरीफ के लिए सब कुछ करके देख लिया। अखबारों में इश्तिहारात भी पहले ही छप गए पूरे सफ़े के, और उन पर लिखा गया कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यानी बन चुके हैं पहले ही। और ये आज ही का दिन था जब छपे थे 2 दिन पहले। तो आप ये देखें कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब की कैसी दुर्गत बनी। बल्कि ये गुलूकार है मलकू, इसकी बात आप सुने, आपको समझ आएगी कि मियाँ साहब आज कहाँ खड़े हैं। ये सुने जरा मलकू क्या कह रहा है। मलकू कहता है, मैंने नवाज शरीफ के लिए 3-4 गाने गाए हैं, अब वो चले ही नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बात यह है कि मलकू के ऊपर पंगा ये पड़ गया कि उसने कैदी नंबर 804 के लिए गाना गा दिया। गाना भी नहीं गाया, उसका एक गाना था, उसका एक शेर जो है वो उसने कैदी नंबर 804 के बारे में गा दिया। वो गाना उसका इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान का नंबर 1 गाना बन गया, पूरी दुनिया के अंदर वो चलना शुरू हो गया। मलकू जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। अब जहां मलकू जाता था लोग कहते थे ये गाना गाओ। फिर मलकू जो है उससे एक जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गा के थी। ये दुनिया की तारीख की पहली एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो गाकर की गई, और उसमें मलकू ने फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक के अंदर, फौज के हक के अंदर बैलेंस करने की कोशिश की कि जनाब मैं इमरान खान के लिए नहीं सिर्फ गाता, मैं इधर भी गा रहा हूं। तो उसी गाने के अंदर मजीद शेर शामिल करवाए गए, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं हुए। इमरान खान साहब वाला मामला जो है वो बहुत मकबूल हो गया। तो नवाज शरीफ साहब को लाया गया, फार्मूला नाकाम हो गया, इश्तिहार छपवाए गए, फार्मूला नाकाम हो गया। मलकू को चाहिए कि जरा दिल से गाए, मियाँ साहब के लिए बार बार गाए, शायद कोई गाना जो है वो मशहूर हो जाए। असल में जब सौदा ही अच्छा ना हो तो बिकेगा कैसे। यानी आप जितनी मर्जी अच्छी रेडी रखें, जितना मर्जी अच्छा उसको सजा दें, सफाई सुथराई करें, बड़ा माहौल आप बना दें, उसके ऊपर आपका खाना ही ठीक ना हो तो कौन खाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ये वो वाला सौदा है जो हुंडी नहीं बिकना। और उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ने अपने आसपास इतनी ज्यादा पॉलिश लपेट ली है कि अब गुजरने वाले को भी कुछ और दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत भी नहीं मिल रही। अब ये सारी चीजें आप इकट्ठी करना कि हुकूमत कितना डर रही है 8 फरवरी के एहतजाज से। ना सिर्फ हुकूमत डर रही है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी डर रही है, जिन्होंने ये सारा गंद मारा है। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक जो असली फॉर्म 45 लेके दौड़ गए थे वो तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। ये तो फॉर्म 47 जाली उन्होंने जारी करवाए जबरदस्ती आरओज से कह के। और आरओज भी जो है वो इन्होंने अदालतों से लेने की बजाय, जुडिशरी से लेने की बजाय ब्यूरोक्रेट लिए। और अगली दफा तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन में अगर ये जुडिशरी से भी आरओज लेंगे ना, फिर भी इनका काम बन जाएगा। उसकी वजह पता क्या है, जुडिशरी का भी इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया है। लेकिन एतजाज अहसन साहब ने एक बात की है, मतलब बीच में उनकी भी बात आ गई। एतजाज अहसन साहब ने ये कहा कि एक वक्त आएगा, और ये बड़े सीनियर लॉयर हैं, ये मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा भी रहे हैं एतजाज अहसन साहब, और बड़े ज़ीर का आदमी है। तो एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जितने जजेस आ रहे हैं ना, जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे जजेस आ गए थे, रातों रात ही आ गए थे, पीसीओ जजेस बन के, लिस्टें बनी, ये ले आओ वो ले आओ, वो आ गया, ये वफादार है इसको भी कर लो, तो पीसीओ जजेस आ गए थे। तो इनको तशबीह दे रहे हैं एतजाज अहसन साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जजेस आ रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही फारिग हो जाएंगे और निकाले जाएंगे जैसे पीसीओ जजेस निकाल दिए गए थे एहतजाज के नतीजे में, और ये एक दिन निकल जाएंगे। ये एतजाज अहसन साहब ने दावा किया है। बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकातें भी अब नहीं करने दी जा रही। इमरान खान साहब के कारकुनों को या उनके लोगों को या उनके लीडर्स को, नौजवान वहाँ पे फिर मौजूद थे। मैंने वहाँ पे देखा सुहेल अफरीदी को, मैंने वहाँ पे देखा शाहिद खटक को, फैसल चौधरी साहब गए, फैसल चौधरी साहब को भी नहीं मिलने दिया गया, हालांकि वो इमरान खान साहब के वकील हैं। लेकिन अब पहले इंतजार हुसैन पंजूता साहब, क्योंकि वो बाहर आके इमरान खान का पैगाम देते थे, उनको अगवा कर लिया, उनको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या हालत कर दी उनकी। लेकिन वो बंदा बाहर निकला, वो कैसा जबरदस्त आदमी है, वो फिर अपने काम के ऊपर उसी तरह डट के खड़ा है। तो ये लोग हार मानने वाले नहीं है। उसके बाद जनाब नईम पंजूता, वो बाहर आके चीजें बताते थे, उनकी भी मुलाकातें बंद करवा दी। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनें जो पैगाम लेकर आती थी उनको भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बंद कर दिया जेल के अंदर। इमरान खान साहब की अहलिया जो कंप्रोमाइज नहीं कर रही थी सारी पार्टी के दबाव के बावजूद, उनको उठा के दोबारा जेल में बंद कर दिया। अब फैसल चौधरी साहब ने जब बाहर आके हकायक बताना शुरू किए तो जनाब फैसल चौधरी साहब के ऊपर भी पाबंदी लगा दी।
تو فیصل چودھری صاحب کا جو ہے وہ کافی غصے میں وہ وہاں بولے اور انہوں نے اس زیادتی کے اوپر آواز اٹھائی ہے, زوردار طریقے سے آواز اٹھائی. سب کو اٹھانی چاہیے آواز. یہ نوجوان وہاں پہ کھڑے ہیں, بہت سارے اور پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن کسی کو بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ ان سب کی ملاقاتیں طے ہیں, لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا. وجہ یہ ہے کہ یہ سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مل کے جو جائے گا نا اس کو انرجی مل جائے گی, وہ مزید چارج ہو جائے گا, وہ جا کے اور بندے اکٹھے کرے گا, لوگوں کو جا کے پیغام سنائے گا, اور اس کے بعد لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلیں گے. تو 8 فروری کو پاکستان میں جو بھی ہونے جا رہا ہے, اس سے موجودہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور لاہور کے جلسے کے حوالے سے بھی اجازت نہیں مل رہی. لاہور ہائی کورٹ نے فائنلی یہ کہہ دیا کہ جناب آپ اجازت دیں یا نہ دیں, فیصلہ کریں فٹافٹ, تاکہ ان کے پاس آپشن تو رہے نا اپیل میں جانے کی یا کچھ اور کرنے کی. تو ہائی کورٹ کے اندر تو معاملہ جب جاتا ہے لاہور میں, تو اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون والا معاملہ ہی ہے. نئے ججز بھی وہاں پہ لائے جا رہے ہیں, جس طرح سے اور جس نظام کے تحت لائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. جس طرح سندھ ہائی کورٹ کے اندر ججز لائے گئے, پشاور میں لائے گئے, اور جس طرح اب لاہور میں لائے جا رہے ہیں, جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہوا, یہ ساری چیزیں بڑی عجیب ہو رہی ہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈکٹیٹر موجود نہیں ہے, یعنی سامنے دکھائی نہیں دے رہا ڈکٹیٹر کہ جناب یہ ڈکٹیٹر آ رہا ہے, یہ ڈکٹیٹر جا رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر ہے. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے سے بیٹھ کر کبھی اس ملک کو اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہی ہے. یعنی مارشل لاء کے دور میں بھی ڈکٹیٹرز کو شرم آتی تھی جو کام کرتے ہوئے, جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکمرانوں سے کروا رہی ہے. اور موجودہ حکمران جو ہے وہ اپنے منہ پہ گوں اور گوبر لپیٹتے جا رہے ہیں, اپنے اوپر بدنامی لیتے جا رہے ہیں, اپنا دامن داغدار کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. کل کو یہ کیسے جواب دیں گے آنے والی نسلوں کو, جب ان کے ساتھ جوڑا جائے گا جناب انہوں نے یہ والی ترمیم کی تھی, جب جوڑا جائے گا انہوں نے جناب یہ والا کام کیا تھا, انہوں نے فوجی عدالتیں بنوائی تھیں, انہوں نے اتنے ہزار جو ہیں وہ سویلینز اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیے تھے, انہوں نے اتنے جھوٹے مقدمات بنائے تھے, انہوں نے اتنے صحافی لاپتہ کروا دیے تھے جبری طور پہ, انہوں نے ایسا ظلم جبر اور فسطائیت کی کہ بے شمار لوگ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے, اور انہوں نے سیاسی کارکنوں سے زبردستی یہ سارے گناہ نواز شریف, زرداری, ایم کیو ایم اور یہ جتنی پولیٹیکل پارٹی اس وقت جتھا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ سارے ان کے دامن کے اوپر داغ لگ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں پاکستان اب باشعور ہو چکا ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو بہت ساری چیزیں اب پتہ ہیں جن کے بارے میں پہلے وہ توجہ نہیں دیتے تھے. تو یہ بدنامی ان کے گلے میں پڑ گئی ہے اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال لاہور کے جلسے کی اجازت نہ بھی ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ ہم نے تو جلسہ کرنا ہے, یہ اجازت دیں یا نہ دیں. جنید اکبر صاحب نے بتایا کہ جلسے کے انتظامات کے لیے ہم نے جس کمپنی کو کہا تھا, یعنی جنہیں ہم نے ولی سنس کو انہوں نے دی تھی یہ سارے اختیارات کہ آپ جلسہ گاہ تیار کریں اور سٹیج وغیرہ بنائیں, اور لائٹنگ کا ہوتا ہے, جنریٹرز کا ہوتا ہے, یہ سارے انتظامات جلسے کے بارے میں کیے جاتے ہیں. تو ڈی جے ولی سنس جس کو سوابی جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ذمہ داریاں دی گئی, شیخ وقاص اکرم نے بھی بتایا اور جنید اکبر نے بھی بتایا کہ رات کو اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا, اور پنجاب پولیس کو کہہ رہے جی وہ شرم کر لیں آپ, یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, جلسہ انہوں نے ادھر کرنا ہے, یہاں پہ ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. جنید اکبر نے کہا جی اب اگر مجبور کریں گے تو پھر ہم اپنے اس جلسے کو احتجاج کے اندر بدل دیں گے, پھر ہم کسی اور طریقے سے آئیں گے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ حکومت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جناب بعد آ جاؤ. گنڈا پور صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا 8 فروری کے حوالے سے. گنڈا پور نے کہا جی اس دن یوم سیام منائیں گے اور بھرپور احتجاج ہم کریں گے. 8 فروری کو جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا 1971 سے پہلے بھی اسی طرح ڈاکہ ڈالا گیا اور ملک ٹوٹ گیا. دیکھیں 1971 کی مثال سب دے رہے ہیں 8 فروری کو لے کر. جو 1971 میں ہوا وہ ایک بہت بڑا ڈاکہ تھا جو پاکستانیوں کے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا, جس کے نتیجے میں جو یحییٰ خان نے اپنی مرضی کے لیے ڈالا تھا, تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا کیا ہوا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ملک ہی ٹوٹ گیا. اور 8 فروری 2024 کو جو ڈاکہ ڈالا گیا یہ اس سے بڑا ڈاکہ ہے. سیٹوں کا فرق اس سے بہت زیادہ ہے. ایک طرف 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, اور ان کی آدھی نشستیں چھین بھی لی اور ان کی مخصوص نشستیں ان کو دی بھی نہیں. یعنی 2/3 اکثریت سے زیادہ جو پارٹی الیکشن جیتی ہے اس پارٹی کو آج بھی دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہو نہیں سکتا جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو. ناظرین, پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے بزدلی کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں. ایک طرف تو محسن نقوی کی غلطی نے جو چائنا کے سامنے بے عزتی کروائی ہے کہ اب چین کو منانے کے لیے یہاں سے صدر بھی گیا, یہاں سے جانا پڑا پاکستان سے ڈپٹی وزیر اعظم کو, اسحاق ڈار کو, اور باقی لوگ بھی گئے, محسن نقوی بھی, یہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. اب ایک محسن نقوی کی حرکت جو ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہ ڈیلیبریٹلی محسن نقوی نے اس ملاقات میں شرکت کی تھی. وہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے اینٹی چائنا پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں. تو چائنا کو اس بات کے اوپر بڑی تشویش ہے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو سیکورٹی اداروں کی جانب سے غفلت ہے, جس میں ان کے چائنیز شہری یا جو ان کے انجینئرز ہیں
وہ وہاں پہ مارے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ان کو بہت تشویش ہے۔ تو یہ دو معاملات کے اندر ان کو منانے کے لیے یہاں سے وفد گیا ہے، دیکھیں انہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ انہیں منا کر ہی آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حکومت اتنی بزدل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی نہیں لے پا رہی۔ میں ذرا آپ کو ان کا بیان پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک تو رشیا نے مذمت کی، چائنا نے مذمت کی، یورپی یونین کے کئی ممالک نے مذمت کی، دنیا بھر سے مذمت کے بیانات آئے، سعودی عرب نے اور دیگر عرب ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو جو ہے وہ رد کر دیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پہ ایک لفظ بولنے کی جرت پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں یہ کیسے بے شرم لوگ ہیں اور کیسے بزدل لوگ ہیں کہ یہ زبانی کلامی تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، زبانی کلامی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی آ کر ان کے ساتھ یہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا، ذرا پہلے آپ کو وہ پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ دفتر خارجہ کا بیان، فلسطین پر قائد اعظم کے دور سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ ہم نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سمیت متعدد امریکی حکام کے غزہ پر بیانات دیکھے ہیں۔ جی ہم نے دیکھے ہیں جی بیانات۔ غزہ پر ہمارا اپنا ایک موقف ہے، غزہ ہماری بریفنگ کا باقاعدہ حصہ رہا ہے۔ قائد اعظم کے دور سے ہماری پوزیشن فلسطین پر واضح ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ عوام کی منتقلی نامنصفانہ، تکلیف دہ اور تشویشناک ہے۔ غزہ سے قیدیوں کی منتقلی کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی تجویز نہیں آئی۔ فلسطینیوں کی خواہش کے مطابق دو ریاستی حل کے ہم حامی ہیں۔ فلسطینی جو چاہتے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ بس ختم کہانی۔ کدھر ہے ٹرمپ؟ کدھر ہے امریکہ کی مذمت؟ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی ایک ٹکے کا یہ بیان نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لینے سے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ یہ پڑھیے ان کی خود مختاری۔ ابھی خواجہ آصف جو ہے وہ تڑ کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بارے میں یہ ہوگا، تک لیں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو وہ دیکھ لیں گے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ تو بالکل چٹا ہے نا، صاف ہے کہ دنیا میں کہیں سے کوئی بات ہوگی جواب دیں گے، امریکہ کو کبھی جواب نہیں دیں گے۔ امریکہ کے خلاف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی کھڑی نہ ہوئی نہ ہوگی، یہ بات تو آپ خاطر جمع رکھیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آرمی چیف اس کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نہیں دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی ریکارڈ ہے کسی آرمی چیف نے نہیں دی، تو یہ کیسے دیں گے؟ لیکن اس میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کر، تو پھر یہاں اشارے تو مل رہے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی پاکستان میں احتجاج کرتا ہے فلسطین کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف، اس پہ تشدد ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پی ٹی وی پر اس طرح سے اس مرتبہ فلسطین میں ہونے والے ظلم اور جبر کے اوپر کوریج نہیں کی گئی جیسے کہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں۔ فلسطین کا جھنڈا اٹھانا بھی پاکستان میں ایک طرح سے ایک جرم بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی حتیٰ کہ یہ کہا، یعنی ان کے جو اقوام متحدہ کے انٹونیو گوتریس ہیں، انہوں نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے مقابلے میں، اور انہوں نے اسے غلط اور پاگل پن قرار دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب ساری دنیا اس کو پاگل پن کہہ رہی ہے، بھارت انہوں نے اس کو غلط قرار دیا۔ اسرائیل بھی کھڑا ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ نیتن یاہو نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل صحیح کہا، ہم غزہ کو خالی کروائیں گے، اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا کچھ خبروں کے مطابق۔ لیکن پاکستان نے اب تک کیا کیا؟ نہ وزیر اعظم بولا، نہ صدر بولا، نہ ڈپٹی وزیر اعظم بولا، نہ وزیر دفاع بولا، نہ وزیر خارجہ بولا، نہ نواز شریف بولا، نہ مریم نواز بولی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت کرنے کی ان میں جرت نہیں ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اور پچھلے دنوں سے انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے کہ انج کر دیں گے تو اونج کر دیں گے، ان سے کچھ نہیں ہونا۔ امریکی امداد کے معاملے پہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ اگر آپ نے امداد بند کی تو یہاں پہ جو افغان پناہ گزین ہیں ان کا کیا بنے گا؟ افغان پناہ گزینوں کے نام کے اوپر ہم نے 50 سال تک امداد کھائی ہے، اور اتنی امداد کھائی ہے کہ ان کو ہم نے کیا دیا ہے؟ وہ تو یہاں خود نوکریاں کرتے پھرتے تھے۔ افغان پناہ گزینوں کے نام کے اوپر پاکستان نے جتنی امداد کھائی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ صرف اس کا آڈٹ کر دے نا کہ امریکی امداد جو افغان پناہ گزینوں کے لیے دی گئی ہے پاکستان نے وہ کہاں خرچ کی ہے، اس کا صرف آڈٹ کر دے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں یہاں پہ لوگوں نے کتنا پیسہ کھایا ہے اس امداد کے نام کے اوپر۔ ایک اور خبر ہے، خبر نہیں ہے، بہت بڑا انکشاف ہے۔ سارے ظافر صاحب جو نارملی اسٹیبلشمنٹ کے وہاں پہ رہتے ہیں سائٹ پہ، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے جب پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف وغیرہ پہ سختی آئی تو ان کے گھر کے گندے گندے قصے بھی نکال دیے تھے سارے ظافر صاحب۔ انہوں نے جیل سے ایک بہت بڑی خبر نکالی، بڑی ٹاپ کلاس خبر نکالی، جیل سے بہت بڑا انکشاف لے کر آئے۔ انہوں نے کہا جی سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے مطابق عمران خان نے آرمی چیف کو کوئی خط نہیں لکھا کیونکہ اس کے پاس کاغذ اور پینسل ہی نہیں تھی۔ یار یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ ایک تو عمران خان کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا عمران خان کہتے ہیں یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو یہ واقعی بیچارے ایسے ہی لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کو کاغذ اور پین چاہیے خط لکھنے کے لیے، بھائی اس کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ دماغ والے لوگ ہیں۔ عمران خان نے صرف ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے، اور انہوں نے باہر جا کے وہ کر دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ٹویٹر بھی عمران خان استعمال نہیں کر رہے، جیل کے اندر فون نہیں جا سکتا۔
بھئی عمران خان صاحب کا ٹویٹر پاکستان کے اندر سے استعمال نہیں ہو رہا, آپ جیل کے اندر کی بات کر رہے ہیں. اس ٹویٹر کا بوجھ یا وزن کوئی ایک شخص پاکستان میں نہیں اٹھا سکتا, چاہے وہ جتنا مرضی انقلابی ہو پھر بھی نہیں اٹھا سکتا, وہ بندہ ہی اٹھایا جائے گا. تو یہ ٹویٹر ہینڈل پاکستان سے باہر موجود ہے, جہاں پہ اس کا بوجھ اٹھانے والے بھی موجود ہیں, اور وہ وہاں پہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے اندر جو اسماعیلی کمیونٹی ہے ان کے پرنس کریم آغا خان صاحب کے حوالے سے تعزیت کی ہے, ان کی فیملی سے بھی تعزیت کی ہے. روحانی رہنما ہیں, ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور انہوں نے کہا جی ان کا کام جو ہے وہ بہت زبردست تھا, اور انہوں نے کئی شعبوں میں بڑی زبردست خدمات سر انجام دی ہیں. پاکستان کے ایک دوست کے طور پہ عمران خان صاحب نے کہا, پھر بتایا کہ کیسے تعلیم کا شعبہ ہو, صحت کا شعبہ ہو, انفراسٹرکچر کے معاملات ہوں. ویسے آپ اگر جائیں گلگت بلتستان میں یا ہمارے شمالی علاقہ جات میں اوپر چترال وغیرہ میں, تو آپ کو بے شمار ایسا کام نظر آتا ہے جس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کمیونٹی کے لیے جو کام کیا ہے پرنس کریم آغا خان صاحب نے, مرحوم نے, وہ واقعی قابل قدر ہے. بہت کام کیا انہوں نے وہاں پہ. عمران خان صاحب نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں اسماعیلی برادری کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ جناب عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا. یہ ایک اور ٹویٹ ہے, اب یہ تو جیل سے نہیں ہوئی نا, یہ تو باہر سے ہوئی ہے, اور وہ عمران خان صاحب کی ٹیم نے کی ہے. ناظرین, جو کالا قانون لایا گیا پاکستان میں جس سے اب لوگوں کو پکڑا جائے گا, ظلم کیا جائے گا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچ گیا, ہائی کورٹس کے اندر بھی پہنچ گیا ہے. سب سے پہلے تو آرڈر آنا چاہیے کہ اس کے اوپر سٹے دیا جائے, کیونکہ صحافتی تنظیمیں بھی چلی گئی ہیں اور وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو اٹھا رہی ہیں, اس میں فریق بن رہی ہیں. یہ کیس لگے تو سب سے پہلے اس کے اوپر سٹے آنا چاہیے کہ یہ کالا قانون یہیں پہ فوراً روک دیا جائے, یہ ظلم روکا جائے, اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ادارہ ایسا بنائیں کہ اس ادارے کے اندر ایسے لوگ جو ٹرینڈ بھی نہیں ہے, اور وہ 24 گھنٹے میں فیصلہ کر کے کسی بھی بندے کو جیل بھیج دیں, اور پھر وہ بندہ اپیل کرے تو کسی عدالت میں کر ہی نہ سکے. وہ اپیل اس کی ایک مخصوص ٹریبیونل میں لگے جو حکومت نے اپنے بندوں کا بنایا ہوا ہے. اب وہ ٹریبیونل اس کیس کو فکس کرے, چاہے 6 مہینے بعد کرے, چاہے 3 مہینے بعد کرے. اب جب بھی وہ کیس فکس ہوگا, اب ٹریبیونل جو ہے وہ حکومت کا اپنا بنایا ہوا ریٹائر جج ہے اور اپنے بندے ہیں, تو وہ جب دل کرے گا اس بندے کو واپس جیل بھیج دیں گے. یعنی وہ بندہ باہر آ ہی نہیں سکتا جب تک حکومت نہیں چاہے گی. پھر آخری اپیل رہ جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب کوئی غریب آدمی پکڑا گیا تو بیچارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کیسے کرے گا, وہاں تو پیسہ لگتا ہے, بڑے وکیل لینے پڑتے ہیں. تو یہ جو ظلم اور جبر کیا گیا ہے یہ قانون نہیں ہے, لا قانونیت کا قانون پاس کیا گیا ہے. تو اس کے خلاف سارے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ سے امید ہے, ویسے تو آئینی بینچ ہی ہے, لیکن امید ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جب لوگ اس طرح سے نفرت پھیلاتے ہیں نا, یا اس طرح کا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے, مثال کے طور پہ شیخ مجیب کی رہائش کو جلا دیا وہاں پہ بنگلہ دیش کے شہریوں نے. حسینہ واجد اور شیخ مجیب الرحمان, یہ وہی ہے نا حسینہ واجد جو فوج کو کنٹرول کرتی تھی, پولیس کو کنٹرول کرتی تھی, لوگوں کو غدار کہتی تھی, غداریوں کے پرچے کرواتی تھی, لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرتی تھی, صحافیوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیتی تھی, اس قسم کے کالے قانون بناتی تھی, نوجوانوں کو ڈنڈے مارتی تھی, تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ اپنا کنٹرول رکھتی تھی. ہر چیز کے اوپر اس نے سیاہ اور سفید پہ کنٹرول کیا ود دی ہیلپ آف اسٹیبلشمنٹ کا, اور اس کا ایک گٹھ جوڑ تھا. جیسے آج کل پاکستان میں ٹک ٹاکرز کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گٹھ جوڑ ہے نا, جس طرح آج کل پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا ایک گٹھ جوڑ ہے, ملٹری بیکڈ گورنمنٹ, اسی طرح وہاں بنگلہ دیش میں یہ حسینہ واجد کا سیم ماڈل تھا. لیکن اب نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ عورت جب وہاں سے فرار ہوئی بنگلہ دیش سے, تو اب باہر جا کے اس نے بنگلہ دیشی عوام کے خلاف جب سٹیٹمنٹ دیا تو عوام نے غصے میں آگے اس کا گھر جلا دیا, وہ تصاویر اور یادگار بھی جلا دی, جس کا تعلق شیخ مجیب الرحمان سے تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے, شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی تھی. حالانکہ شیخ مجیب تو الیکشن لڑا تھا اور الیکشن جیتا تھا. بنگلہ دیش تو الگ ہوا پاکستان کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے. اگر ہم وہ حرکتیں نہ کرتے اور ہم عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتے تو بنگلہ دیش کبھی بھی الگ نہ ہوتا. ناظرین, اور خبریں آپ کو دیتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.